अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विथ अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे जो कल से हार्ड मौजू चल रहा है, अरशद शरीफ की अलमनाक मौत है, उसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, मज़ीद क्या उसमें चीज़ें आई हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा लॉन्ग मार्च पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे और गवर्नमेंट की जो है मंशा उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जुडिशल कमीशन और वज़ीर कानून की जो इस्तीफ़ा हुई है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, उस पर भी बात होगी। और आसमा जहांगीर जो केस था, आसमा जहांगीर सारी केस जो कॉन्फ्रेंस थी कल 2 दिन पहले लाहौर में ख़त्म हुई, दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरशद शरीफ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अरशद शरीफ की मौत के बाद मुसलसल जो है चीज़ें ट्विस्ट हो रही हैं। कुछ लोग मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसे हुआ है। कुछ गवर्नमेंट को लान तान कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, और कुछ एक दो चैनल पर भी दबे लफ्ज़ों में ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं आ रही। इसलिए ISPR ने आज फैसला किया, आर्मी ने फैसला कर दिया है। और ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इस जो है मैटर पे एक इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, और इस बात को भी देखा जाए कि आया अरशद शरीफ पाकिस्तान क्यों छोड़ के गए, उसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने कर, और वहाँ किस तरह वाक़यात हुए, उस सारी एक पूरी एक जुडिशल हो और पावरफुल होनी चाहिए। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो सऊदी अरब में मौजूद है वहाँ से उन्होंने अपने वीडियो बयान में जो है बताया कि उन्होंने जुडिशल कमीशन कायम कर दी है हाई कोर्ट के एक जज पर। अब ये 1-2 रोज़ में काम शुरू कर देगी। उसके अलावा मुबशर लुकमान साहब ने भी रात एक व्लॉग में यही बात की थी कि अरशद शरीफ जो है वहाँ पर जिन लोगों के पास रुके हुए थे उनमें एक का नाम वक़ार था जिसके पास वो रहते थे, और दूसरा जो है अहमद था, खुरम अहमद। ये लोग कौन हैं, इनके पास रहता था, और क्या अरशद शरीफ के जो करीब यहाँ पाकिस्तान में जिनसे राब्ते थे उनको इन चीज़ों का पता था, वो इसको जानते थे या नहीं जानते थे। तो इस पर भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। और पाकिस्तानी सफारत खाने को केन्या के हुकाम ने इन दोनों अफराद तक जो रसाई नहीं दी है, ये भी उनकी जो है व्लॉग में मौजूद था कि ये दोनों जो हैं अफराद पाकिस्तानी जो जिनके पास अरशद शरीफ थे उन तक उनको रसाई नहीं दी गई। रिपोर्ट में यही बताया गया है। उसके मंसूर अली खान के एक प्रोग्राम में लाइव उसने केन्या के एक सहाफ़ी को लिया था और उसने जो बताया लाइव में, जो सबसे पहले जो खबर ब्रेक की थी उसी सहाफ़ी ने दी थी। तो उसका कहना यही था कि पुलिस की ये ऐसी कार्रवाइयाँ यहाँ चलती रहती हैं क्योंकि सोमालिया से लोग जो हैं आ रहे हैं इधर, और काफ़ी जो है ये तखरीबकारियाँ, दहशतगर्दियाँ और चोरी चकारियाँ, ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस को पावर किया जाता है, और जैसे ही इलाके में होता है, और ये जो वाक़या जहाँ हुआ है उसी एरिया में अनाउंसमेंट की गई थी। एक बंदा जो है अपने बच्चे के साथ गाड़ी में था, तो जैसे ही वो गाड़ी से थोड़ा उतरा है तो उसकी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया, बच्चे समेत उठा लिया। और उस किडनैपिंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो अनाउंसमेंट की, उसी वजह से वहाँ नाके लगाए गए थे गाड़ी को रोकने के लिए। और गाड़ी तकरीबन सेम थी लेकिन उसका कलर भी ज़ाहिर चेंज था, और लोग कह रहे हैं कि उसको पुलिस को पता नहीं चला क्योंकि वो रात का टाइम था। और पाकिस्तान के एक सेनेटर अनवर बेग साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ ने तकरीबन 9:45 बजे उनसे रब्ता किया था, और 9:45 बजे मेरी उनसे बातचीत हुई थी। अनवर जो मसूद बेग साहब जो हैं, अनवर बेग साहब, उनके साथ उनकी बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, वो दोस्तों की तरह थे, वो उनसे मिलते रहे। तो उन्होंने बताया कि जब अरशद से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे दोबारा रब्ता करता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया, बल्कि उनका एक मैसेज मुझे आया कि मैं आउट ऑफ रीच जा रहा हूँ, 2-3 घंटे के बाद आपसे रब्ता करूँगा।
لیکن اس کے بعد پھر کوئی میسیج نہیں آیا، پھر صبح یہ ان کی ڈیتھ کی خبر چلی۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ دو بندے جو ہیں، ایک وقار اور دوسرا خرم احمد، ابھی تک سامنے نہیں آئے، نہیں ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کینیا سے بلائے، ان کو واپس ادھر بلائے اور ان سے تفتیش کرے۔ اور اسی پر یہاں سیاست بڑی ہو رہی ہے، عمران خان اور اس کی ٹیم بڑا سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چیز کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ اس چیز کو ٹائمنگ آپ چیک کریں کہ جب عمران خان لانگ مارچ کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے تو اسی اثنا میں ارشد شریف کو مار دیا جاتا ہے جو عمران خان سے بہت ہی قریب تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ راہ کی سازش ہو سکتا ہے یہ کوئی اور تیسری چوتھی قوت ہو جن کا بنیادی مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہو، پاکستان کے جو ہے خلاف کام کرنے والے لوگ ہوں، تاکہ لانگ مارچ میں لوگوں کو ایک اشتعال بڑھے اور اداروں کے خلاف اور فیڈریشن کے خلاف ماز کھڑا کیا جائے۔ یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اب ایک آزاد کمیشن بنایا جائے اور پاورفل کمیشن ہو جو باقاعدہ اس چیز کا تعین کرے کہ معاملات کیا تھے، اور یہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس پہ شرین مزاری اور اس کی بیٹی ایمان مزاری دونوں کے جو ٹویٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت ہی نامناسب اور بیہودہ قسم کے ہیں، اور ملک میں انتشار پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ ان کو اس چیز سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ یہ پی ٹی آئی کی جو ہے ونگ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ مذاق بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو ہے لانگ مارچ کی جو بڑی انہوں نے خفیہ پلاننگ رکھی ہوئی ہے، سنا ہے وہ بھی تھوڑی جو ہے آشکار ہو گئی ہے۔ عمران خان اس نے سب نے جو اپنے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ سب لوگوں کو اسلام آباد کی طرف موو کرانا ہے، لیکن کسی کو بھی اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے باہر کہیں پڑاؤ کیا جائے گا، راولپنڈی کی سائڈ پہ، ہزارہ کی سائڈ پہ۔ اور تیسرا جو ہے اسلام آباد کی جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر جب آدمی جاتا ہے تو پیر سہاوا کے بعد کے پی کی جو سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک ہاؤس بھی بنایا گیا ہے جسے بنی گالا 2 بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو پہلے بھی رکھا گیا ہے، اور کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جس کی صحافیوں نے نشاندہی بھی کی ہے۔ تو یہ کے پی کے سے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے، پھر وہاں سے مارگلا کے پہاڑوں سے یہ اسلام آباد میں موو کیے جائیں گے۔ لیکن ان کا ارادہ یہی ہے کہ فی الحال ہم 10-12 دن اسلام آباد کے چاروں طرف اس کو بند کر کے کسی مین مقام پہ ایک بڑا اجتماع کریں گے۔ دن کے وقت سارے چلے جائیں گے، اور رات کو پھر وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور جس کا اعلان خود عمران خان نے کر دیا ہے کہ سب لوگ وہاں آئیں، لانگ مارچ میں بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی، فیملیز بھی ہوں گی۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے خود کی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہاں کس کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہ اسلام آباد داخل ہو پاتے ہیں یا باہر سے شور مچا کے پھر اپنی فیس سیونگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی جو یہ ہو رہی تھی اپنا لانگ مارچ کی تیاریاں، تو 31 اکتوبر کی ڈیٹ سے اب یہ آگے جائے گی۔ اب یہ 4 یا 5 تاریخ کو جا کر یہ شاید لانگ مارچ ہو، اگر ہوا تو۔ اس سلسلے میں ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت سی چیزوں کو انہوں نے خفیہ بھی رکھا ہے۔ آج عمران خان پشاور بھی گئے ہیں، وہاں انہوں نے وکلا کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے اور پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے، جو اس کے اپنے صحافی وغیرہ ہیں۔ وہاں بھی وہی باتیں، مجاہد اور جہاد اور یہ بھائی میرے، کس کے خلاف تم جہاد کر رہے ہو بھائی میرے؟ حقیقی آزادی کس سے مانگ رہے ہو؟ دن میں تم حقیقی آزادی اور جہاد کی باتیں کرتے ہو، رات کو تم چھپ کر ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہو کہ ہمیں معافی دی جائے۔ پاکستان میں یہ چیز جو ہو رہی ہے بہت ہی غلط ہو رہی ہے۔ لوگوں کو خواہ وہ مسلم لیگ کی طرف ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، ان کو بہکایا جاتا ہے غلط طریقوں سے، غلط جو راستوں سے۔ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اب ہو رہی ہے حقیقی آزادی۔ مقصد دونوں کا ہی ایک ہے، مقصد دونوں کا ہی ایک تھا کہ کسی طرح اقتدار میں آنا ہے، اپنے سارے مسائل حل کرنے ہیں، عوام کو اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، اور وہ لگاتے رہیں اور لگاتے رہیں گے۔
تو ان چیزوں سے بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اتنے جذباتی نہ ہو اور اتنے ڈیپ میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی سیاستدان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہونی ہو وہ اچھی بات ہے، کسی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائیاں کریں، ان کے ساتھ دشمنیاں شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارا ماری کریں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ پر ہوتی ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہر 5 سال کے بعد سیاست میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، افغانستان کی جنگ جب جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوئی تو کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، سارے لوگ چلو افغانستان جہاد کرنے، وہاں سارے لوگ گئے، مختلف ملکوں سے آئے لوگ جہادی بن کر افغانستان میں، اور وہاں سے رشیا کو بھگا کے دم لیا امریکہ کی مدد سے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے وہی دور چینج ہوا، کچھ سالوں کے بعد پھر مشرف صاحب آ گئے، وہی بیچارے جہادی، وہی مجاہد پھر دہشت گرد بن گئے، پھر ان کو مارا ماری کا دور چلا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح صورتحال بدلی، اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے، 5th جنریشن وار کے طور پہ پچھلے 5-6 سالوں میں آپ اس کی کہانی کو دیکھیں کہ لوگوں کو جو ہے یہ بتایا گیا کہ مسٹر اے جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، بہت ہی شریف ہے، اس کی سپورٹ کرو، اس کو آگے لانا ہے، اور مسٹر بی اور سی جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ اور اسی بیانیے کو سیٹ کر کے اتنا لوگوں کو آگے لے گئے کہ آج صورتحال اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہاں پر جو صحافی جو اس بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آج بھی اتنے تیزی اور تندہی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بس حقیقی آزادی اور جہاد ملنے والا ہے، لیکن نہ کوئی جہاد ہے نہ حقیقی آزادی ہے۔ وہی پاکستان رہے گا، وہی چیزیں رہیں گی، سب چیز رہے گی۔ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کے لیڈر نہیں ہوں گے، 4 سال 5 سال کے بعد ان کے چہرے بدلیں گے، انتظامیہ کی پالیسیاں بدلیں گی، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کسی اور کی پٹی پڑھائی جائے گی، ہمیں نئی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا جائے گا۔ تو خدا را ان چیزوں پہ تھوڑی توجہ دیں۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہوا ہے، کل جوڈیشل کونسل میں گورنمنٹ کے 2 ووٹ جو ہیں، یعنی وزیر قانون کا ووٹ ہوتا ہے اور اٹارنی جنرل کا بھی ووٹ ہوتا ہے، ان دونوں نے چیف جسٹس کے حمایت یافتہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی، حمایت میں ووٹ دے دیے۔ 2 ججز کو لایا جا رہا ہے، اور اس طرح بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب اور حکومت کے درمیان پہلا معاہدہ سمجھا جائے۔ وزیر قانون جو ہیں ان کو یہ بات بڑی چبھی، اسی لیے انہوں نے رات ریزائن دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑے باضمیر لوگ تھے، اس لیے انہوں نے ریزائن دیا کہ انہیں یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ایک سسٹم جو بنایا گیا تھا کہ ججز کو سینئرٹی کے بنیاد پر سپریم کورٹ میں لایا جائے گا، لیکن ایسا اس بار نہیں ہوگا۔ صرف ایک جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کو لیا گیا ہے، باقی 2 جج جو ہیں وہ جونیئر جج جو ہیں اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کا اور بلوچستان کا کوئی بھی جج کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، اس کا نام کیوں نہیں آیا سندھی اور بلوچی کسی جج کا؟ یہ بھی ایک جو ہے بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے ان کے لیے کیوں دروازے بند کیے گئے ہیں، ان کو ہونا چاہیے اس چیز پر۔ اور آپ جتنی بھی آج صورتحال ہوئی ہے، اور ایک اور جو خبر آج ٹریگر کر رہی تھی وہ تھی اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جو ہوتی ہے، آڈٹ رپورٹ 2020 اور 21 کی، وہاں جو جاری ہوئی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی 1100 ارب روپے کی مس اپروپریشن ہے، جو عمران خان جلسوں میں کہتے رہتے ہیں نا کہ انہوں نے 1100 ارب کے کیس معاف کرا دیے ہیں۔ تو اب 1100 ارب جو ہے کرپشن جو ہے 2020 اور 21 کے درمیان کی گئی ہے، یہ کوئی اور نہیں کرا، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی ریونیو کی رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بات ہے، اور یہ ساری ٹی وی چینلز پر بھی چل رہی تھی، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ولا کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔